बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। एक अहम ख़बर, पिछली वीडियो ज़रूर सुन लीजिएगा, उससे मुत्तसिल है ये ख़बर भी और इम्पॉर्टेंट है। ख़बर ये है कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो में ज़िक्र किया साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ मफ़रूर मतलूब सज़ा याफ्ता वो लंदन में किन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। अब ये मामला सीरियस होता जा रहा है और इसके लिए पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के इदारों ने बाकायदा तौर पे तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है और तहक़ीक़ात करवाने का फ़ैसला किया है। और ये तहक़ीक़ात मुफ़स्सल होंगी और तफ्तीश मुफ़स्सल होगी, क्योंकि मामलात इतने सादा नहीं जितने नज़र आ रहे हैं। और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की ऐसे पाकिस्तान के दुश्मनों से मुलाकात जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे एक एजेंडा रखते हैं और जो बराह रास्त रॉ से मुंसलिक हैं, रॉ के साथ वाबस्ता हैं, रॉ से हिदायत लेते हैं, और ये तमाम अनासर इस्लामाबाद को, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। इसलिए एक इंतहाई आला सतही तहक़ीक़ात का फ़ैसला किया गया है और इन आला सतह की तहक़ीक़ात में हमारे इंटेलिजेंस इदारों के सीनियर ऑफिशल्स शरीक होंगे और दीगर एक्सपर्ट्स होंगे। और इस बात का भी ज़्यादा नहीं मैं आपको बता सकता, लेकिन इन डिटेल्स इन सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि ताने बाने अब ज़रा थोड़े से मिल भी रहे हैं और संजीदा भी हैं और ख़तरनाक भी। उसकी वजह यह है कि ख़ास तौर पे अफ़गान तालिबान के बारे में और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बारे में कौमी सलामती कमेटी जो कि कौमी असम्बली में पार्लियामेंट हाउस में इजलास हुआ था, बंद कमरे का इजलास था, और 180 अरकान पार्लिमान को ब्रीफ़ किया गया था। और उस ब्रीफिंग में हमारी आला अस्करी क़यादत आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस और दीगर फ़ौजी हुकाम ने इन कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग दी थी और तमाम तफसीलात से आगाह किया था कि इस वक्त पाकिस्तान किस पोजीशन में है, पाकिस्तान से क्या क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, पाकिस्तान से क्या क्या डिमांड्स की जा रही हैं, और पाकिस्तान से बड़ी ताकतें क्या तवक्को कर रही हैं, और पाकिस्तान कहाँ कहाँ पे रेजिस्ट कर सकता है, और पाकिस्तान की रेड लाइंस कौन सी हैं, सुर्ख लाइन अबूर नहीं करेगा, और पाकिस्तान मुस्तक़बिल में अफ़गानिस्तान में किस ग्रुप को सपोर्ट करेगा। और अगर, क्योंकि सवालात किए गए थे कि अगर काबुल में अफ़गान तालिबान इक़्तिदार संभाल लेते हैं, इक़्तिदार पर काबिज़ हो जाते हैं, काबुल उनके कंट्रोल में चला जाता है, तो पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। इस नौइयत के अहम तरीन सवालात पूछे गए थे और पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत ने दिल खोल कर फ़राख़ दिली से जो पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट था, पाकिस्तान के मफाद में बेहतर था, उसी के अकॉर्डिंगली सवालों के जवाब दिए थे और पॉलिसी का ज़िक्र किया था। एक बात जहन में रखिए कि इस वक्त इस्लामाबाद में जो अमेरिका का सफ़ारत ख़ाना है, वो दुनिया में अमेरिका का कोई भी सफ़ारत ख़ाना दुनिया में अगर उसको कंपेयर किया जाए तो वो दुनिया में शायद दूसरा या तीसरा बड़ा सेटअप है इस्लामाबाद में। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हसास आलात हैं, जासूसी के आलात हैं। वहाँ पे हमारी ख़बरों को, हमारी बातों को मॉनिटर किया जाता है, अहम इमारतों की गुफ्तगू को बक करने की कोशिश की जाती है, हैक करने की कोशिश की जाती है। ये सारा कुछ हुआ और माजी में भी कई दफ़ा काबीना के इजलास को भी हैक करने की कोशिश की गई, बक करने की कोशिश की गई, और काबीना के इजलासों की जगह तब्दील करना पड़ी थी। तो इस दौरान भी, इस बार भी काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन ज़ाहिर ह्यूमन इंटेलिजेंस जब हो तो ह्यूमन इंटेलिजेंस से अच्छा रास्ता कोई नहीं होता कि आप किसी भी बंद कमरे के इजलास की कार्रवाई मालूम कर सकें।
تو اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور وہ تھا افغانستان، اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ خبریں باہر پہنچائی ہیں، اور اب اس انداز میں اس بات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ مستقبل میں اگلے 2-3 مہینوں میں فیصلہ ہونا ہے افغانستان کے بارے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پینٹاگون یہ بات کہہ چکا ہے، یعنی کہ امریکہ کے وزیر دفاع یہ کہہ چکے ہیں کہ کابل افغان طالبان کے کنٹرول میں جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ یہ بات اناؤنس کر چکے ہیں، امریکی وزیر خارجہ بلنکن، کہ کابل افغان طالبان کے کنٹرول میں جا سکتا ہے۔ افغان طالبان چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، مختلف ملکوں کے ساتھ اپنے سفارتی روابط بڑھا چکے ہیں، اور اس بات کی سن بن لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب اگر افغان طالبان کابل پہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو تسلیم کرنے والا کون کون سا ملک ہوگا؟ کیا چین تسلیم کرے گا؟ کیا رشیا تسلیم کرے گا؟ کیا پاکستان تسلیم کرے گا افغان طالبان کی حکومت کو؟ اور اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان کے ارکان پارلیمان کو کیا کیا بتایا گیا؟ تو خطرات یہ ہیں، خدشات یہ ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے بند کمرے کے فیصلے نواز شریف تک پہنچے ہیں لندن میں، اور کس نے پہنچائے؟ ان کے اپنے لوگوں نے پہنچائے یا ان کے لائک مائنڈڈ جو پارلیمان کے ارکان تھے انہوں نے پہنچائے؟ کیسے پہنچائے گئے؟ اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان تک خبریں پہنچیں اور ان کے ذریعے جو اشرف غنی کے نائب صدر، اشرف غنی کے مشیر قومی سلامتی اور دیگر ناپسندیدہ عناصر پاکستان کو گالیاں دینے والے کی جو لندن میں ملاقات ہوئی، اس میں یقیناً نواز شریف صاحب نے یہ کام کیا ہے۔ اپنے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت فوجی قیادت نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے افغان پالیسی کے بارے میں کیا باتیں کرتی تھی، کیا مائنڈ تھا، وہ ساری چیزیں بھی، اور آخری جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی جو بریف کیا گیا، اس بات کا خطرہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بہت ساری انفارمیشنز پاس آن کر دی ہیں۔ اسی لیے میں اپنی دلیل کے طور پہ کہ جب امریکی وزیر خارجہ، امریکی وزیر دفاع کے فون آئے پاکستان کی فوجی قیادت کو اور فوجی اڈے مانگے گئے، فیور مانگی گئی اور ڈو مور کی ڈیمانڈز کی گئیں، لیکن اس بارے میں جو اہم ترین اجلاس ہوا وہ وزیر اعظم آفس یا وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ہوا، کیونکہ وہ امریکی سفارت خانے کے بہت قریب ہے اور وہ جگہ محفوظ تصور نہیں کی جاتی۔ اس لیے اس کے لیے بھی ISI ہیڈ کوارٹر کا انتخاب کیا گیا تھا اور وہاں پہ ان ڈیٹیل بریفنگ ہوئی تھی۔ اہم وزراء کو بھی بریف کیا گیا تھا، وزیر اعظم کو بھی بریف کیا گیا تھا۔ تو اس لیے یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے مندرجات کیا تھے جو لندن میں ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب کی، اور اس کا مقصد کیا تھا، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ بہت نیا پنڈورا باکس کھلے گا۔ اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ وہ اب اپنوں کے ہاتھوں نہیں، وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے پلیئرز بن چکے ہیں اور ان کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں۔ اور کیا ہوگا، یہ کاؤنٹر نیریٹو، کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی تیار کی جا رہی ہے، اور جنرل فیض حمید ISI کے سربراہ اور ہمارے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں، اور ان کی وہاں پہ ملاقات، معید یوسف کی ملاقات اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ہوگی، قومی سلامتی کے مشیر سے ہوگی، جبکہ جنرل فیض حمید بھی اپنے ہم منصب اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے، اور ان ملاقاتوں میں بھی خاص طور پہ افغانستان، مشرقی سرحدیں اور مغربی سرحدوں کے معاملات جو ہیں
وہ زیر بحث آئیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان امریکہ سے کافی دور، چائنا کے بہت قریب ہے، اور DGISI جنرل فیض حمید اور مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کے دورہ واشنگٹن سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپنا چائنا کا دورہ مکمل کر کے واپس پہنچ چکے ہیں، جہاں پہ یہ فیصلہ ہوا ہے چائنا اور پاکستان کے درمیان کہ CPEC مزید آگے جائے گا، BRI کو بڑھایا جائے گا، اور معاملہ مشرقی سرحدوں کا ہو یا معاملہ مغربی سرحدوں کا، انڈیا کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ہو یا افغانستان میں مستقبل کے سیاسی سیٹ اپ کی، ہر دو صورتوں میں چائنا اور پاکستان ایک کولیشن پارٹنر کے طور پہ، ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ مل بیٹھ کر متفقہ طور پہ باہم مشورے سے آگے بڑھیں گے۔ یہ ایک وہاں سے اچھی اطلاع آئی ہے۔ اور دیگر یہ کہ داسو اور دیامیر بھاشا ڈیم اور دیگر اہم میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ برق رفتاری سے جاری رہیں گے، اور اس دوران سازشی عناصر کو، دشمنوں کو کھل کھیلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو جاسوسی کے معاملات ہیں یہ کافی آگے تک جا چکے ہیں اور دنیا ترقی کر چکی ہے، اور یہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے کسی قسم کی کوئی بعید نہیں کہ وہ کچھ بھی اپنے پاکستان کی فوج کی دشمنی کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کشمیر میں الیکشن وہ ہار رہے ہیں، اور مزید ان کو خدشہ موجود ہے کہ مستقبل میں بھی ان کی شاید ان کے لیے سپیس نہ بچے، کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد کسی نے لب کشائی نہیں کی سوائے نواز شریف صاحب کے۔ اور یہ جو جاسوسی کا معاملہ ہے یہ انڈیا کے اندر بھی پھیل چکا ہے، اور جو جاسوسی کروائی گئی ہماری فوجی اور سیاسی قیادت کی نواز شریف صاحب کے زمانے میں نریندر مودی نے کروائی، اسرائیلی سافٹ ویئر استعمال کیا گیا، اس پہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ وہ بھی تحقیقات کا حصہ ہیں کہ کیا ہماری حکومت جو ہے، اس وقت کی حکومت، کیا اس میں شریک تھی، کیا اس کی اجازت سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، کیا اسرائیل کا سافٹ ویئر گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی استعمال کیا، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی سافٹ ویئر کے ذریعے حریت کانفرنس کے رہنماؤں کو بھی مانیٹر کیا گیا، ان کی بھی جاسوسی کی گئی، ان کے بھی فونز کی جاسوسی کی گئی، یعنی مقبوضہ کشمیر میں بھی کی گئی، اسلام آباد میں بھی کی گئی، ہماری عسکری قیادت کی بھی کی گئی، اور یہ سب کچھ کر رہے تھے اسرائیل کے سافٹ ویئر سے نریندر مودی سرکار بظاہر، اور حکومت تھی نواز شریف صاحب کی۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا، اور کیا کیا راز، کیا کیا باتیں پہنچ چکی تھیں، اور نواز شریف صاحب اتنے کانفیڈنٹ کیوں تھے، اور مریم صفدر صاحبہ اب فرنٹ فٹ پہ آ کے اتنا زیادہ زہر کیوں اگل رہی ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل بنے گا، اور یہ پاناما کو لوگ بھول جائیں گے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ شریف فیملی کے لیے، خاص پر نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ کے لیے، یہ جو جاسوسی اور ملک دشمنوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ، یہ شاید پاناما اس کے سامنے آپ کو بہت معمولی چیز لگے جو آنے والے دنوں میں ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔